कैसे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनको आप समझते हैं कि उससे कोई पेंशनर की या कोई जीपी फंड लेने वाले की या तनख्वाह लेने वाले की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाए हो आप? एजी ऑफिस का एक मेन काम है वो अकाउंट प्रोड्यूस करना है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करना है डिसीजन मेकर्स के लिए। एजी पंजाब में तकरीबन 1.1 मिलियन एम्प्लॉइज़ और पंजाब गवर्नमेंट की तनख्वाह जाती है और 0.5 मिलियन प्लस की जो पेंशन है वो जाती है। एजी ऑफिस पेंशन के अलावा जीपी फंड की पेमेंट भी करता है। आपने क्या पेंशनर्स का और जीपी फंड वालों का जो होते हैं लोगों को वो अब कहाँ कौन सी जगह पर फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको आप? हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान का ये हिस्सा है कि पेमेंट को हम जिस हद तक मुमकिन है उसको हम ह्यूमन कॉन्टैक्ट रिड्यूस करें और आईटी सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए पेमेंट के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाएं। क्या ऐसे लोगों के लिए कोई कैटेगरी बनाई है आपने जो उसमें लोग फौत हो गए हैं उनकी बेवाओं को पेंशन देनी है, उसके लिए एक्सपीडाइट करने का तरीका? जो फैमिली पेंशन केसेस हैं उसमें अवेयरनेस की कमी की वजह से 2-3 साल का गैप भी आ जाता है। जहाँ मियाँ फौत हो गया है उसके बाद बीवी भी फौत हो जाती है तो फिर क्या असूल होता है कि फिर किसको पेंशन मिलती है उसके बाद? जी उसके बाद डिपेंडेंट डॉटर है। मैरिड डॉटर नहीं है? मैरिड नहीं है, डाइवोर्स्ड और डिपेंडेंट डॉटर। जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम द ब्यूरोक्रेट के साथ अब्दुल बासित ख़ान हाज़िर खिदमत है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे इस प्रोग्राम में सर्विंग और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स तशरीफ़ लाते हैं और हम उनसे सवालात करते हैं उनके जो करियर के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में और जिस तरह वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में, और साथ साथ उनसे हम ये भी शेयर करते हैं कि आया आपके तजर्बे की बुनियाद पर आप लोगों को क्या एडवाइस करते हैं, आने वाले अफसरान को क्या एडवाइस करते हैं, ये सब कुछ उससे मोहित होता है। तो मेरे साथ आज तशरीफ़ फरमा है एजी पंजाब। तो लोगों के जहन में आता है शायद ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है या कोई अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है या एडवोकेट जनरल पंजाब है। जी नहीं, एजी पंजाब का मतलब ये है अकाउंटेंट जनरल पंजाब। मेरी मुराद है जनाब अम्मार नकवी साहब से। वेलकम टू द शो जी। मेहरबानी जी, थैंक यू सो मच। एक तो आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और हमारे आज मेहमान बने। मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा आपका ताल्लुक़ ग़ालिबन 19वें कॉमन से है? जी बिल्कुल, 19 कॉमन से। और आपने MBA किया है लम्स से? जी हाँ, सर्विस में आने के बाद फिर मैंने 2001 में लम्स से MBA किया। की। इसके अलावा आपकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या थी? इसके अलावा फिर 2009 में मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे अमेरिका गया था। वहाँ पे मैंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। ये कितने साल का था? जी ये भी 2 इयर्स का था। 2 साल का? जी हाँ बिल्कुल। तो वो मैंने कॉर्नेल से किया था। अच्छा, तो आप ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में आए इम्तिहान देने के बाद CSS में, तो क्या आप महसूस करते हैं कि ये आपका फ़ैसला जो था या किस्मत ने जो फ़ैसला कर दिया सही था? आप इसको जो आपके फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही में आप खुशी महसूस कर रहे हैं या आप समझते हैं कि शायद मैं किसी और सर्विस में होता तो बेहतर होता? नहीं, आई वुड से कि ज़ाहिर है जो भी CSS का एग्ज़ाम देता है आपको मालूम है कि वो उसकी प्रेफरेंसेस, मेरी भी पहली प्रेफरेंस तो अकाउंट्स नहीं थी। मेरी पहली प्रेफरेंस फॉरेन सर्विस थी, लेकिन पहली अटैम्प्ट में ये मैं अकाउंट्स में आया। तो उसके बाद क्योंकि आई वाज जस्ट 21-22 व्हाटएवर इज़ द मिनिमम एज, तो बस उसके बाद फिर वही जिसको कहते हैं कि किस्मत में जो है फिर उसी पे कर लिया। एक दफ़ा मैंने रिपीट ज़रूर किया था, लेकिन एलोकेशंस में क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी एक्सपेक्टेड, तो फिर ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ही में ओढ़ना बिछोड़ना हो गया। और अकाउंटेंट जनरल पंजाब जो होता है पे मास्टर होता है पंजाब के तमाम एम्प्लॉइज़ का, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इम्तिहान है, टास्क है। और मैं समझता हूँ पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से भी। तो आपने यहाँ पर जब से आप तशरीफ़ लाए हैं कुछ इनिशिएटिव तो लिए होंगे। कैसे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिनको आप समझते हैं कि उससे आम आदमी की, यानी आम आदमी से मुराद वो पेंशनर की या कोई जीपी फंड लेने वाले की या तनख्वाह लेने वाले की ज़िंदगी में कोई तब्दीली लाए हो आप? जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे तकरीबन 2021 में मेरी पोस्टिंग हुई। तो उसके बाद से हमारे क्योंकि एजी ऑफिस में पेंशनर और एम्प्लॉय की पेमेंट्स होती हैं। एजी पंजाब में तकरीबन 1.1 मिलियन एम्प्लॉइज़ और पंजाब गवर्नमेंट की तनख्वाह जाती है और 0.5 मिलियन प्लस की जो पेंशन है वो जाती है। इसी तरह से एजी ऑफिस पेमेंट के अलावा पेंशन के अलावा जीपी फंड की पेमेंट भी करता है,
پھر جو سپلائر کے بلز ہیں جو ڈپارٹمنٹس کے خرچے ہیں وہ بھی یہاں سے پاس ہوتے ہیں. اور پھر اے جی آفس کا ایک بہت بڑا کام, بلکہ میرے لحاظ سے جو مین کام ہے وہ اکاؤنٹ پروڈیوس کرنا ہے اور فائنینشیل رپورٹس پروڈیوس کرنا ہے ڈیسیجن میکرز کے لیے. تو سب سے پہلے تو میں نے یہ کیا تھا کہ ایک 3 ایئر اسٹریٹجک پلان بنایا تاکہ ایک ڈائریکشن میڈیم ٹرم جو ہے ود ان دی اوور آل پالیسی آف کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس, کیونکہ اے جی آفس سی جی آفس کے ماتحت آتے ہیں, تو اس کے اندر رہتے ہوئے 3 ایئر پالیسی اسٹریٹجی بنائی. اس کا مقصد, اس کے 4 پلرز تھے, لیکن پرائمریلی اس میں یہ تھا کہ جو ایک تو رپورٹنگ کو امپروو کیا جائے تاکہ اکاؤنٹس کے علاوہ ہم ریئل ٹائم رپورٹنگ کر سکیں ٹو ڈیسیجن فار ڈیسیجن میکرز. اس کے لیے ڈیش بورڈز بنانا اور اس طرح کے کام تھے. تو ایک ہم نے ڈیش بورڈ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے لیے بنایا, ایک ڈیش بورڈ ہم نے اسکول لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے لیے بنایا, جس پہ سیکٹری لٹریسی جو ہیں وہ ریئل ٹائم خرچہ جو ہے ان کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس میں اور جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے جو سیکٹری فائنینس کے لیے بنایا ہے وہ بھی پائلٹ ہے, ابھی ان کو ہم پریزنٹ کر رہے ہیں ان قریب, تو وہ ریئل ٹائم پورے پنجاب کی بجٹ یوٹیلائزیشن دکھا سکتا ہے. تو یہ تو کچھ اسٹیپس ہیں جس کو ہم مزید امپروو کریں گے. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ جیسے ایک جنرلی میرے دور میں تو مجھے یاد ہے یہ پینشنرز اور یہ جی پی فنڈ کا اوپر ٹاپ فلور پہ جانا پڑتا تھا. کچھ لوگ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک آدھے لوگ تو سیڑھیوں پہ چڑھتے چلتے بے ہوش ہوئے, کچھ فوت بھی ہوئے. تو بہت یہ بات چل رہی تھی. آپ نے کیا پینشنرز کا اور جی پی فنڈ والوں کا جو ہوتے ہیں لوگوں کا, وہ اب کہاں کون سی جگہ پر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ان کو آپ؟ جی بالکل. اب رپورٹنگ کے علاوہ ہمارے اسٹریٹجک پلان کا یہ حصہ ہے کہ پیمنٹ کو ہم جس حد تک ممکن ہے اس کو ہم ہیومن کانٹیکٹ ریڈیوس کریں اور آئی ٹی سسٹمز کو استعمال کرتے ہوئے پیمنٹ کے پروسیس کو ایفیشینٹ بنائیں. تو پینشنر کے اوپر کیونکہ ہمارا خاص فوکس ہے تو اس میں ہم نے 3-4 چیزیں کی ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ہم نے پینشن فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے, تو جس میں جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پہلے پینشنر کو 8 فلور 6 فلور اوپر جانا پڑتا تھا, اب گراؤنڈ فلور پہ ہی پینشن فیسیلیٹیشن سینٹر ہے. تو ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا پینشنر خود آ کے وہاں پہ کیس ایک اچھی فیسیلیٹیٹڈ ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں بیٹھ کے, جہاں پہ اس کو ٹوکن ایشو ہوتا ہے, آرام سے بٹھایا جاتا ہے اور ایک باقاعدہ طریقے سے اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اگر کاغذات میں کمی, اور وہ پھر کاغذات لے کے ہم اس کو سافٹ ویئر میں ڈال دیتے ہیں اور الیکٹرانکلی پھر اوپر جو سیکشنز ہیں وہاں ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے اور ہارڈ کاپی بھی ساتھ چلی جاتی ہے اور باقاعدہ ہم اس کو ایک ٹوکن دیتے ہیں. اس کے علاوہ جی پی فنڈ کے کیسز کو ریسیو کرنے کے لیے بھی گراؤنڈ فلور پہ ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا, کیونکہ جی پی فنڈ لینے کے لیے بھی فائنل پیمنٹ عام طور پہ وہ لوگ آتے ہیں جو ریٹائرمنٹ فائنل کیسز انہی کے ہوتے ہیں. تو یہ تو کیس جمع کرانے کا ہے. ایک میں نے امپرومنٹ ہم نے یہ کی کہ ہم نے فیسیلیٹیشن 2 لیول 2 بھی بنایا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جن کیسز کو جمع کرانے کے بعد 3 دن یا اس سے اوپر ہو جائیں تو پھر فیسیلیٹیشن 2 جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس کو آپ خود مانیٹر کرتے ہیں یا آپ کا؟ جی ہاں بالکل. کلائنٹ آئے جانا آئے 3 دن کے بعد اس کا کام یہ ہے کہ وہ اوپر کے سیکشنز میں جا کے ان کیسز کو پش کرے تاکہ دے گیٹ ریزالوڈ. اور ویکلی میٹنگ آئی مائی سیلف کنڈکٹ ویکلی میٹنگز, اور اس کے اندر پھر میں یہ ایک ڈیش بورڈ کے ذریعے سے دیکھتا ہوں کہ کس آڈیٹر کی ٹیبل پہ کس سیکشن میں کون سے کیسز کو 6 دن ہو چکے ہیں, 10 دن ہو چکے ہیں, 15. تو ہم نے کیٹیگریز رکھی ہوئی ہیں کہ جس میں ڈیلے کو ہم ٹالریٹ نہیں کرتے. کچھ لوگ پینشنرز ہیں یا جی پی فنڈ والے ہیں, ان کو بعض اوقات چیزوں کا علم نہیں ہوتا کہ کن مراحل سے انہوں نے الٹیمیٹلی اپنا یہ پینشن کے لیے جی پی فنڈ کے لیے جانا ہوتا ہے. وہ بعض اوقات غفلت کا شکار بھی ہوتے ہیں, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے لا علمی بھی ہوتی ہے آگے. آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں پینشنرز کو خاص طور پہ اور پھر جی پی فنڈ والوں کو کہ آپ کس طریقے سے اپنے جو چیزیں ہیں, کلیم ہے, پینشن کا کلیم ہے, کس سٹیج پر کس طرح وہ اپلائی کرنا چاہیے ان کو؟ جی مثال کے طور پہ اب جو جی پی فنڈ کے کیسز کو لے لیں تو اس کے اندر میں نے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی کہ جس میں ہم نے سسٹم سے نکالا کہ کتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اگلے 3 ماہ میں, 6 ماہ میں اور 1 سال میں. تو ان کے کیسز کو ہم نے پہلے سے اپنے سیکشنز کو اسائن کیا کہ ان کے جی پی فنڈ کیسز کو اور مسنگ بیلنسز کو پورا کریں تاکہ ان کے کیس ریٹائرمنٹ تک فائنلائز ہو جائیں. یہ ایفرٹ تو اپنی طرف رہی, لیکن کیونکہ کچھ لوگوں کی انفارمیشن کہ وہ کہاں کہاں پوسٹڈ رہے ہیں وہ ہمیں ڈپارٹمنٹ یا سبسکرائبر سے لینی پڑتی ہے. تو جی پی فنڈ کا کیس کمپلیٹ ہم اپنے طور پہ نہیں کر سکتے جب تک کہ ڈپارٹمنٹ اور انڈیویجول ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹڈ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہم دیکھا گیا ہے کہ ایک تو اویئرنیس کا پرابلم ہے اور ڈپارٹمنٹ, اور میں نے بلکہ ایک انالیسس کروایا تھا کہ جس میں پینشن کے کیسز جو کہ ریٹائرمنٹ سے 3 مہینے پہلے تک ڈپارٹمنٹ کو کمپلیٹ کر لینے چاہیے
وہ اے جی آفس میں تقریباً 40% سے زیادہ کیسز 1 مہینہ یا ریٹائرمنٹ کے بعد 1 مہینہ یا اس سے زیادہ لیٹ آتے ہیں. یہ آپ نے باقاعدہ اس کا انالیسس کروایا؟ یہ میں نے انالیسس کیا تو اس کے اندر یہ ڈیلے. کوئی ایسی رپورٹ آپ نے شیئر کی ہے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ بھی یہ چیزیں، تاکہ ظاہر ہے وہ ان کو آگے ڈائریکشن دینی چاہیے تمام محکموں کو اس سلسلے میں؟ جی بالکل، اس میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو بھی پہلے بھی لیٹر لکھا تھا اور ان سے ویسے بھی کوآرڈینیٹ ہم نے کیا ہے کہ ایک تو کیونکہ ایک ہمیں ایفیشنسی سے کیس لانا امپروو کرنا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں رولز میں بھی چینج کرنی چاہیے جو باقی فیڈرل لیول پہ ہو چکی ہے اور کچھ صوبوں میں کہ اینٹیسپیٹری پینشن کو کر دیا جائے امپلیمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پینشن کا کیس ٹائم پہ نہیں آیا تو کم از کم 65% آف دا بیسک پینشن جو ہے وہ اس کو ریلیز ہو جائے، آٹومیٹیکلی اپلائی نہ کرنا پڑے، بلکہ ہمارا ایک سافٹ ویئر میں پروگرامڈ ہے. تو ہمیں جب یہ رول کے ذریعے سے الاؤ ہو جائے گا تو 65% پینشن ہم فوری اس کے پے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کریں گے. صحیح. تو اس سے پینشنر ڈسٹریس سے بچے گا. بالکل صحیح. اور اگلے 1 سال کے دوران پھر اس کی پینشن کیس کو پورا کر کے اس کی کمپلیٹ ڈیوز اس کو 1 سال کے اندر دے دی جائے. تو یہ رول میں اگر چینج آ جائے گی تو اس سے بہت زیادہ ڈسٹریس بچے گا. دوسرا یہ کہ پینشن کا کیس جلدی لانے کے لیے ابھی کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں، مثال کے طور پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ پی آئی ٹی بی کی مدد سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اپنا پورا جو پینشن کا اپروول پروسیس ہے انٹرنل، دیٹ ہیز آل بین کمپیوٹرائزڈ. تو ان کے ساتھ میں نے بات چیت کر کے اپنا ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا اور ان کے سسٹم کے ساتھ اپنا الیکٹرانک لنک بنایا ہے. اب اس کو ہم نے پائلٹ کر لیا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ پینشنر کو آنا نہ پڑے. ٹھیک ہے. تو اس میں پینشن کے کاغذات کو سکین کر کے الیکٹرانکلی اے جی آفس بھیجا جائے. یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. جی بالکل. اور اس میں ہمیں تقریباً ایک پائلٹ کامیاب ہو چکا ہے. 5 کیسز سے 6 کیسز ابھی ریسنٹلی بڑی کامیابی کے ساتھ سکین ہو کے ہمارے پاس آ چکے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از آور نیکسٹ لیول آف فیسیلیٹیشن. اینڈ وین وی ایکسپینڈ دس ٹو دی انٹائر پروونس، تو اسکول ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے 40% آف ہیومن ریسورس پنجاب کا وہاں پہ فرق پڑے گا اس سے. تو اس کو پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ڈپارٹمنٹ کمپیوٹرائز ہوں گے تو وہاں ہم یہ پھیلاتے جائیں گے. اچھا نقوی صاحب، ایک فیملی پینشن کے علاوہ ایک ہوتا ہے فیملی پینشن ہوتی ہے، جس طرح اگر آپ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی فوری بیگم صاحبہ کو ہوتا ہے، یا کوئی دوران سروس اگر کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو تب بھی اس کی بیوہ کو جو ہو گئے وہ فیملی پینشن ملتی ہے. نارملی جو خواتین ہوتی ہیں یا لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک تو پتہ نہیں ہوتا، پھر اس کے بعد وہ پروسیجر کس طرح جلدی کچھ، کیونکہ وہ بھی ایک بڑا ایک پیتھیٹک سین ہوتا ہے کہ ایک بندے کے چلے جانے سے اس دنیا سے جب اس کی بیوی اور بچے پریشان ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا کوئی نام لیوا ہونا چاہیے، کچھ مدد کرنے والا ہونا چاہیے. تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی کیٹیگری بنائی ہے آپ نے جو اس میں لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی بیواؤں کو پینشن دینی ہے، اس کے لیے ایکسپیڈائٹ کرنے کا طریقہ؟ جی فیملی پینشن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر اویئرنیس ریزنگ کی بہت ضرورت ہے. ابھی اس ایریے میں ابھی ہم اتنی توجہ نہیں دے سکے، ابھی تو ہم سارے کیسز کو اس طرح ڈیل کر رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو فیملی پینشن کیسز ہیں اس میں اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے 2-3 سال کا گیپ بھی آ جاتا ہے. تو ہمارے پاس باقاعدہ 3 سال سے اوپر اگر ایک کیس ہو جائے تو اس کی ہیئرنگ اے جی کو خود کرنی پڑتی ہے ٹو ویریفائی دا فیملی پینشنر. ٹھیک ہے. کچھ اس پر کام ہو رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے. جی ہاں، اور اس کی اویئرنیس ریزنگ کی ہم کیمپین چلانے کا. اچھا یہ بتائیے کہ ایک ہے اپنا جو کہ عام لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات کہ جب آدمی پینشنر جو ہوتا ہے جب 72 سال کا ہوتا ہے تو ریسٹوریشن آف پینشن کا ایک ہوتا ہے، یعنی ان کو جو ان کی پینشن جو کمیوٹیشن کی صورت میں کٹی ہوتی ہے وہ پھر ان کو ریسٹور کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل. تو 72 ایئرس کی ایج میں ریسٹور ہو جاتا ہے. یعنی اگر آدمی 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہوا ہے اور جب وہ 72 کا ہو جائے گا تو اس کی جو بقیہ ماندہ پینشن جو ہوگی تو ریسٹور ہو جائے گی پھر آ کے. جی بالکل. اس کا کیونکہ جو آدھا حصہ ہے ریٹائرمنٹ کے بعد آپشن ہوتی ہے، تو اگر آپ وہ کمیوٹ کرا لیتے ہیں تو آپ کی آدھی پینشن ملتی ہے اور باقی آدھی جو ہے وہ آپ کو 12 سال کے بعد ٹھیک ہے ریسٹور ہوتی ہے. تو لیکن اس کی جو لمپ سم اماؤنٹ ہے وہ آپ پہلے ریٹائرمنٹ کے وقت نکال لیتے ہیں. لیکن اگر ایسا آدمی جس کی 72 سال پورے کر چکا ہوا 73 میں فوت ہو جاتا ہے تو کیا اس میں اس کی بیوہ کو بھی پھر وہ فل پینشن ملے گی؟ جی بالکل. ریسٹور ہونے کے بعد والی جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو ملے گی کو مل سکتی ہے اور اس کا جو بھی پرسنٹیج فیملی کا بنتا ہے. گا. تو اس میں بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے ہم نے سسٹم میں سے ڈیٹا نکالا کہ جن لوگوں کی ریٹائرمنٹ کے بعد 12 سال گزر چکے ہیں لیکن کیونکہ لیک آف اویئرنیس یا کسی اور وجہ سے وہ ہم سے کانٹیکٹ نہیں کر سکے، تو بجائے ان کا انتظار کرنے کے ہم نے انسٹرکشن یہ دی ہے کہ ان کے کیسز کو خود ہی ریسٹور کر دیا جائے. تو وہ ہماری ٹیم خود ہی سیپ سسٹم، کیونکہ ہمارا الیکٹرانک سسٹم ہے،
تو اس میں سے یہ رپورٹ جنریٹ کر کے جن لوگوں کے 12 سال ہو چکے ہیں ان کو ہم نے ان کو ریسٹور کرنا خود ہی شروع کر ایسے دیا. کیسز نقوی صاحب جہاں میاں فوت ہو گیا ہے اس کے بعد بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے تو پھر کیا اصول ہوتا ہے کہ پھر کس کو پینشن ملتی ہے اس کے بعد؟ کیا ختم ہو جاتی ہے پینشن یا کس کے بعد کس کو ملنی چاہیے؟ جی اس کے بعد ڈپینڈنٹ ڈاٹر ہے. ڈیپینڈنٹ ڈاٹر ہے. میرڈ ڈاٹر نہیں ہے؟ میرڈ نہیں ہے, ڈائیورسڈ اور ڈائیورسڈ اور ڈیپینڈنٹ ڈاٹر, جو ایسی اور بچی جو کہ ان پہ انحصار تھا اس کا, یا کوئی ڈائیورسی ڈاٹر ہے تو اس کو مل سکتی ہے. جی ہاں, تو اس میں اب ایسا بھی ہے کیونکہ اور یا پھر سن جو ہے جو کہ ایڈلٹ نہیں ہے اس کو بھی مل سکتی ہے. تو اس میں ابھی پنجاب گورنمنٹ کے رولز جنرلی لبرل ہیں اور شادی کے بعد بھی یعنی ڈاٹر کی شادی ہو گئی اس کے 10 سال بعد وہ ڈائیورس ہوئی تو وہ پھر بھی ڈپینڈنٹ دوبارہ سے ہو جائے گی. ایسا بھی تو ہوتا ہے نا, کچھ خوش نصیب کہہ لیں یا بد نصیب ایسے لوگ بھی جنہوں نے 2 شادیاں کی ہوتی ہیں, تو وہ پھر کس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں پینشن؟ اس کے اندر دونوں فیملیز میں بیویوں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. جی ہاں, ہاف ہو جاتی ہے. اچھا, یعنی اگر 500 روپے پینشن ہے تو 250 ایک بیوی کو ملیں گے, 250 ایک ملیں گے. جی ہاں, ایسے ہو جاتا ہے, اس طرح کا ہے. جی ہاں. اچھا, لیکن اس میں یہ ہے کہ پہلے سرٹن کرنا ہے, ڈیفینیٹلی وہ کورٹ سرٹن کرتی ہوگی انہیریٹنس کے ذریعے کہ آیا کون واقعی انٹائٹلڈ ہے کہ نہیں. بالکل. پھر وہ فیصلہ جو آپ کو کنوے ہوتا ہے اس کے مطابق پھر آپ دیتے ہیں. جی ہاں بالکل, اور کئی دفعہ ایک اپنا رائٹ اگر چھوڑ دے تو پھر دوسرے کو پوری مل جاتی ہے, اس طرح بھی ہے. لیکن یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ کورٹ کے فیصلے کے اوپر یہ وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اچھا, آپ کے یہاں نقوی صاحب کوئی سسٹم کیسے ہے؟ کوئی جس طرح اگر فرض کریں کوئی آدمی کمپلینٹ کرنا چاہے اسٹاف کی, نارملی یہ کوئی آپ کے محکمے کی بات نہیں کر رہا, یہ تقریباً ہر محکمے میں ہی ہوتا ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں, لوگوں کو تنگ کرتی ہیں یا ان کی پیمنٹ کو روکتے ہیں آ کے, پھر مجبور ہو کر وہ ظاہر ہے کہ پینشن کی پیمنٹ ملتی ہے یا جی پی فنڈ کی ملتی ہے, ریٹائرمنٹ پہ کچھ پیسے ملتے ہیں تو اس میں وہ تنگ کرتے ہیں. کوئی ایسا سسٹم ہے جس میں آپ ایسے لوگوں کو مطلب ہے کہ پن پوائنٹ کر سکتے ہیں یا ایسے لوگوں کو سزا دی ہو یا سزا دیتے ہوں, کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے؟ جی, ایک تو پرائم منسٹرز پورٹل ہے. ہاں جی, جس پہ سے کمپلینٹس آتی ہیں اور اس کا پورا ایک ڈیٹیل میکنزم ہے جس میں باقاعدہ اس کی کیسز جتنے بھی رپورٹ ہوتے ہیں کمپلینٹس, اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, اس کے لیے فوکل پرسنس نامینیٹڈ ہیں, پھر ان کی اسلام آباد میں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں بھی میٹنگز ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ میکنزم بڑا اسٹیبلشڈ ہے. دوسرا ہم نے کمپلینٹ باکسز بھی رکھے ہوئے ہیں اور پھر کچھ ہم پیریوڈکلی کچہری بھی کرتے ہیں منعقد, اور اس میں بھی پھر لوگ آتے ہیں اور ان کے گریونس ریزالو کرتے ہیں. اور اوپن ڈور ہماری پالیسی ہے, تو جتنے لوگ ہمیں لیٹرز کے ذریعے سے یا ویسے گریونس ایکسپریس کرتے ہیں تو اس کو ہم پھر کوشش یہ ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمارا جو انٹرنل کنٹرول آفسر ہے آئی سی او, اس کو اسپیشلی یہ اسائنڈ ہے ٹاسک اوور اینڈ ابو ادر پروسیجرز کہ وہ کانٹیکٹ کرے گا ٹیلیفونیکلی اور ان کے ایشوز کو. اچھا نقوی صاحب, ہمارے زمانے میں یاد تھا کہ جب ہم گئے تھے, میری بھی پوسٹنگ شروع میں جی آفس میں ہوئی تھی, تو اس وقت روٹیشنل پالیسی ایک ہوا کرتی تھی کہ ایک افسر گریڈ 17 کا آیا ہے تو وہ پینشن میں کام کر رہا ہے, جی پی فنڈ میں کام کر رہا ہے, پے رول میں کام کر رہا ہے, ایڈمنسٹریشن میں کام کر رہا ہے. تو بینگ اے جی آپ بھی کچھ جو نئے لوگ آ رہے ہیں, ینگسٹرز آ رہے ہیں, آپ کے انڈکٹ ہو رہے ہیں, آپ کے محکمے میں آ رہے ہیں, آپ کے پاس آتے ہیں, تو آپ ان کو فلیور لینے کے لیے ہر ایک کا کیا روٹیشن پالیسی رکھی ہے آپ نے کوئی؟ جی, اس میں ایڈمیٹڈلی ابھی اتنی اسٹیبلشڈ ہم نے فالو نہیں کرے, لیکن کیونکہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کمپٹنس لیول, اور اگر کمپلینٹس کچھ لوگوں کے خلاف ہیں تو پھر ان کو ہم ایسی جگہوں پہ کوشش کرتے نہ لگائیں جہاں پہ کہ زیادہ پیمنٹس انوالوڈ ہیں. ٹھیک ہے, بٹ ایز اے پرنسپل آبویسلی وی آر ٹرائنگ ٹو فالو اٹ. اور میں نے فار ایگزامپل سیالکوٹ میں جو ہمارے ڈی او ہیں وہ ہمارے ایک سی ایس ایس آفسر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری کوشش ہے کہ ڈائریکٹ اچھی کوالٹی کے آفسرس, اور ہمارے ایوز میں بھی جو اچھے ہیں ان کو ہم ہیڈ کوارٹر سے موٹیویٹ کریں کہ وہ فیلڈ میں بھی کام کریں, اور فیلڈ والوں کو وائس ورسا ہیڈ کوارٹر کا ایکسپیرینس بھی دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں فی الحال تو ہمارا یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو 3 سال سے اوپر اے اوز یا ڈی اوز تھے ان کی ہم نے موومنٹ کی ہے. آلدو اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کنسیڈرنگ دی کنسٹرینٹس آف پبلک سیکٹر, ہر شہر میں یا ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کی فیسلٹیز رہائش کی نہیں ہیں جو ملٹی نیشنل یا کارپوریٹ میں ہوتی ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں کبھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہیومن ایشوز کی وجہ سے ہم بہت زیادہ دور کے علاقوں میں ڈسلوکیٹ نہ کر دیں. تو اسٹیئنگ ود ان دیٹ کنسٹرینٹ وی ٹرائی ٹو فالو. اچھا, اے جی آفس کی ایک بڑی مشہور چیز ہوا کرتی تھی وہاں کی یونین. جی. تو ہمارے زمانے میں تو یونین بڑی
اگریسو ہوتی تھی بہت زیادہ اور بڑے مسائل پیدا کرتی تھی، یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسی ایسی باتیں ہو جاتی تھی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اب کیا جا رہا ہے وہاں پر، کہ آپ کی یونین چلتی ہے یا نہیں چلتی یا کس معیار پر ہے. کنسلٹیٹیو اچھی ہوتی چیزیں، یونین اگر ہوتی ہے تو کم از کم ایک کنسلٹیٹیو رول ہوتا ہے، ایک ایڈوائزری رول ہوتا ہے، ایک برج ہوتا ہے عام آدمی کے درمیان میں اور ان کے. تو وہ کیا آپ کے یہاں ہے پریولنٹ یا یونین ختم ہو گئی ہے بالکل؟ جی بالکل یونین ہے، اور ابھی ریسنٹلی ان کے کچھ الیکشن میں منعقد ہوتے رہتے. تو لیکن یونین کا ظاہر ہمارا تو انہیں میسج یہی ہے کہ ویلفیئر پوائنٹ آف ویو سے جو ان کا مقصد ہے اس پہ کام کریں. اور وہ کئی ایشوز ایسے ریز کرتے ہیں جس میں کہ امپلائیز کی بہتری کے لیے انکلوڈنگ اسٹارٹنگ فرام دے اسپورٹس ایکٹیویٹیز. آج کل کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، ہمارے زمانے میں ہوا کرتے تھے، یونین اس کو پنجاب سے میچ ہوتا تھا. جی بالکل اے جی اور آڈٹ اور ان کے بیچ میں ہو رہے ہیں، تو یونین کا اس میں بڑا کی رول ہے. اس کے علاوہ جہاں جہاں وہ امپلائیز کی کوئی پرابلمس ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، ڈسیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے کسی کی ٹرانسفر، اس طرح کے ایشوز آتے ہیں. نقوی صاحب ٹائم کا چونکہ اسٹیٹ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سوالات آپ سے پوچھ لیں. 30 جون کا دن بڑا مارکا انگیز دن ہوتا ہے، خاص طور پہ اس دن بڑا شور مچا ہوتا ہے جی، رات تک ظاہر کھلے رہتے ہیں، 12 بجے تک کھلے رہتے ہیں آ کے. تو اس پریشر کو، اس چیز کو، ہمارے یہاں تو ایک ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہر چیز کو وقت پر کرنے کے بجائے عین آخری وقت پر نازل کرتے ہیں چیزوں کو. تو وہ کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ کہ آپ سمجھتے ہیں، آپ نے میرے خیال 30 جون پچھلے سال گزارا بھی ہوگا اور اب پھر بھی آنے والا، کیسا محسوس ہوتا ہے وہ؟ جی بالکل، بلکہ میری تو سروس شروع 92 میں اے جی سندھ سے ہوئی تھی. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ہیو سین کہ یہ مسئلہ تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت بڑا رش، ہیوی رش بلوں کا آ جاتا تھا آخری 2 مہینے میں، اور خاص طور پہ جون میں. تو اس میں پھر اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ بلز کی کوالٹی کو بہت زیادہ اب جج کر سکیں، کیونکہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زیادہ بل روکے تو پھر وہ لیپس نہ ہو جائے بجٹ. صحیح ہے. لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئی ہیو سین کہ چیزیں امپروو ہوئی ہیں. فائنینس بھی انسٹرکشن ایشو کر دیتا ہے تقریباً 1-1.5 مہینہ پہلے ہی، کہ ایک ڈیٹ دے دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ 18 تاریخ آف جون یا 22 تاریخ آف جون کے بیونڈ آپ کوئی بل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اسی طرح سے سی جی اے آفس بھی اس پہ ایک ڈیٹ فکس کر دیتا ہے. لیکن بعض جگہ ہنگامی یا ایسی صورتحال ہو جاتی ہے جہاں کہ ظاہر ایڈمنسٹریٹو ایجنسیز ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ کو کرنا پڑتا ہوگا. بالکل، خاص طور پہ جیسے ہیلتھ اور اس طرح کے بلز ہیں، میڈیسن، تو اس کو ہم ٹوٹلی روک نہیں سکتے. اچھا، آپ نے مختلف محکموں میں کام کیا، کچھ آپ کو اب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہاں مزہ آیا آپ کو، یا کہاں آپ نے فیل کیا کہ یار میں نے ریئلی انجوائے کیا اور مجھے وہاں پر لطف بھی آیا اور آئی فیلٹ ہائیلی، جسے کہتے ہیں انجوائے کیا اس کو میں نے؟ جی ایز اے پبلک سرونٹ تو آپ کو جو بھی اسائنمنٹ مل جائے، لیکن جنرلی اسپیکنگ پروجیکٹ انوائرمنٹ کا ایک اپنا فلیور ہے. تو مثال کے طور پہ میں نے پروجیکٹ امپروو فائنینشیل رپورٹنگ اور آڈیٹنگ میں کچھ کام کیا. اس کے بعد جب وہ بند ہو کے 2014 میں مین اسٹریم ہوا تو ایس ڈی جی ایم آئی ایس میں نے وہاں پہ 5-6 سال کام کیا. تو اس میں آپ کو کافی ڈیولپمنٹ کا ٹائم ملتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر میں نے ڈپارٹمنٹ سے باہر بھی کچھ اپرچونیٹی ملی کہ کچھ ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈیڈ پروجیکٹ تھا، پرفارمنس انہینسمنٹ آف لوکل گورنمنٹس، اینڈ دین جینڈر جسٹس ریلیٹڈ پروجیکٹ، اس کا میں پروجیکٹ مینیجر تھا پنجاب. سو دیٹ واز کوائٹ اے ویرائٹی، سو دیٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. اچھا، پبلک پالیسی ڈلیوری یا انسٹیٹیوشنل ریفارمز میں اس میں کیا آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں آپ کیسے؟ جی میرے خیال میں پبلک سیکٹر میں 2 طرح کے مسائل ہیں بیسڈ آن واٹ آئی فیل. ایک ہے انسٹیٹیوشنل لیول کے مسائل، انسٹیٹیوشنل، اور دوسرے ہیں انڈیویجول جو وہاں کام کر رہا ہے. تو انسٹیٹیوشنل میں پرائمریلی تو بات یہ آتی ہے کہ انٹر ایجنسی کوآرڈینیشن کا ایشو ہے. مثال کے طور پہ آپ پینشن کو لے لیں، بہت سارے پروسیسز جو سروس ڈلیوری کے ہیں وہ دے کٹ اکراس ویریس آرگنائزیشنس. ٹھیک ہے، کیونکہ پینشن کا کس ڈپارٹمنٹ سے شروع ہوتا ہے، اے جی آفس میں آتا ہے. تو اگر ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی تو مسائل رہیں گے. اس کو ہم ریڈیوس تھرو آئی ٹی سسٹم کر سکتے ہیں. دوسرا انسٹیٹیوشنل ایشو ہے رولز اور پروسیجرز کی بھرمار. تو پوسٹ کلونیل سوسائٹیز میں ویسے بھی رولز بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ریلیشن شپ آف مسٹرسٹ ہے بٹوین اسٹیٹ اینڈ دا پرسن سٹیزن. سو اس میں رولز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن اینڈ ریڈکشن ان رولز وہ امپورٹنٹ ہے. اور انڈیویجول لیول پہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں جو کہ بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہیں، کہ انڈیویجول کی نالج، اس کی اسکل اور اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے رائٹ ایٹیٹیوڈ، اینڈ آئی تھنک دیٹ از واٹ از مسنگ. ایگزیکٹلی پازیٹیو انٹرپریٹیشن آف رولز اینڈ پروسیجرز، سو دیٹ دے آپ اس کو انٹرپریٹ ایسے کریں کہ کلائنٹ کے فیور میں کریں. صحیح بات. اور اس کے علاوہ آؤٹ آف دا وے جا کے آپ اس کو سپورٹ کریں گے
اور ایمپتھائز کریں گے. ٹھیک ہے. رائٹ اچھا ایٹیٹیوڈ میں یہ نقوی صاحب کوئی ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے آخر میں کہ آپ جو نئے آنے والوں کے لیے, نئی نسل کے لیے, جو نئے سی ایس پی افسرز آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو آپ کائنڈلی اپنا پیغام دیجیے. کوئی کیا کہنا چاہیں گے جو آپ نے پہلے تو آئی ڈونٹ فیل ایڈیکویٹ انف ٹو گیو میسج, بٹ بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس جو آخر میں بات ہے کہ رائٹ ایٹیٹیوڈ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور رائٹ ایٹیٹیوڈ چینج مینجمنٹ کے ذریعے ڈیولپ کرنا مشکل ہے. اس کا تعلق تو ظاہر ہے کہ آپ کی اسکولنگ اور بیک گراؤنڈ سے ہے, بٹ آئی ٹی سسٹمس آر امپورٹنٹ. آئی ٹی سسٹمس ضرور اس میں امپلیمنٹ کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مین بیہائنڈ دا مشین ہے اس کے ایٹیٹیوڈ کو کس طرح سے پازیٹیو موڈ میں لانا ہے اور اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اینڈ جو آپ کا اپنی سیٹ کا کام ہے, بیکاز ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز میں یہی فرق ہے کہ ہم وہ اپنی ہر سیٹ کا کام کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں. تو اپنی سیٹ کے کام کو امپورٹنٹ سمجھیں, اس کو پازیٹیولی انٹرپریٹ کریں اینڈ ایمپیتھائز ود یور کلائنٹ. جناب تھینک یو عمار نقوی صاحب. مہربانی. نائس میٹنگ یو, نائس ٹاکنگ ٹو یو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. ناظرین یہ تھے عمار نقوی صاحب, اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب. ان سے ہماری گفتگو ہوئی. امید ہے کہ ان کی گفتگو سے تمام حضرات کو جو کہ پینشنرز بھی ہیں یا جی فنڈ سے متعلقہ ہیں یا جن میں تنخواہ لینے والے لوگ ہیں, انہوں نے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہوگا. ان سے ہماری آئندہ بھی ملاقات رہے گی. اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.